तो बानी पीटीआई को इस्लामाबाद में तिब्बी मुआयने के बाद वापस जेल मुंतकिल कर दिया गया है और जेल ज़राए के मुताबिक बानी को उनके सेल मुंतकिल कर दिया गया है। जेल ज़राए का ये बताना है कि बानी पीटीआई को जुम्मे की सुबह सख्त सिक्योरिटी हिसार में अस्पताल से अडियाला जेल वापस लाया गया और इस मौके पर अडियाला जेल के अतराफ सख्त सिक्योरिटी इंतजाम भी किए गए थे। बानी पीटीआई के जेल मुंतकिल होने के बाद इंतजामिया ने उन्हें वापस उनके सेल मुंतकिल कर दिया गया। अच्छा, मैंने ऑर्डर पढ़ा है सुप्रीम कोर्ट का, तो उसमें ये कहा गया था कि जब तक अगली समाअत नहीं होती तब तक जो है इसे बानी पीटीआई को जेल में रखा जाएगा। खैर, अडियाला जेल वापसी से कबल गुज़श्ता शब 12:30 बजे के बाद बानी पीटीआई को सख्त सिक्योरिटी हिसार के दौरान एक काफ़िले की सूरत में इस्लामाबाद मुंतकिल किया गया था, जिसके दौरान उनका तिब्बी मुआयना और ज़रूरी टेस्ट भी किए गए थे। जेल से अस्पताल रवानगी से कबल उनके ज़ाती मुआलिज डॉक्टर फैसल सुल्तान और बहन डॉक्टर उज़मा भी जेल पहुँचे थे। बानी पीटीआई को सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अडियाला जेल से अस्पताल मुंतकिल करके उनका तिब्बी मुआयना किया गया है जी। और एक बड़ेपन का एक मुजाहरा भी है, एक स्टेटमेंट भी सामने आया है, वो भी तारिक फजल चौधरी के स्टेटमेंट की हम बात कर रहे हैं कि बानी को इलाज के लिए बैरुल मुल्क भी ले जाना चाहे तो हुकूमत ताउन करेगी। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी का सेनेट में इजहार ख्याल इस मौके पर सामने आया। उन्होंने ये भी कहा कि नज़रसानी दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी है कि क्या ये फैसला सिर्फ एक कैदी के लिए है या सबके लिए है। सुप्रीम कोर्ट से रजू करने का मकसद फैसले की तौहीन या उस पर अमल दरामद में रुकावट डालना नहीं है। तो तारिक फजल चौधरी की जानिब से ये कहा गया है। इनका क्या कहना था सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए, ज़रा नाज़रीन को सुनवाते हैं। कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद के हवाले से आज भी हम कायम हैं। जो रुजू किया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, वो सिर्फ इतना है कि क्या ये फैसला सिर्फ एक कैदी के लिए है या फॉर ऑल टाइम्स टू कम है। जो मुरव्वजा कवानीन है उसमें जितने सज़ा याफ्ता लोग जेलों में हैं उन्हें इलाज की सहूलियात सरकारी अस्पतालों में मुहैया की जाती हैं। लॉ ऑफ द लैंड ये है कि अगर वो सहूलियात जो इमरान खान साहब को चाहिए अगर वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं है तो गवर्नमेंट पाबंद है इस बात की कि उन्हें शिफा भेजें या बैरून मुल्क जाना है, वो भी फैसला हो सकता है। आए बैठ कर बातचीत करें, ये मैं आपको नहीं कह रहा, ये वज़ीर आज़म ने कहा है पीटीआई को। उन्होंने कहा है कि मामलात को तय करते हैं, बातचीत से ही मसाइल हल होंगे। वज़ीर आज़म पहले भी कई दफ़ा अपोजिशन को ये कह चुके हैं, एक बार फिर अपोजिशन को वज़ीर आज़म ने मुज़ाकरात की दावत दी है। उन्होंने कहा है कि हिज़्ब इख्तिलाफ़ के साथ बामकसद मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन ताली दोनों हाथों से बजती है। ये बहुत अहम बात है कि अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो आप भी थोड़ा सा आगे बढ़ें, और ताली अगर हम बजाना चाह रहे हैं तो आप भी अपना हाथ आगे बढ़ाएं। और अब उन पर मुनहसिर है कि वो कब तक मेज़ पर आते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ये पीटीआई को कोट करते हुए कहा है कि हम उन्हें दावत दे रहे हैं, लेकिन उन पर ये मुनहसिर है कि वो कब हमारी दावत कबूल करते हैं। अच्छा, ये जेस्चर हमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हमेशा दिखा है। ऑलवेज़ उन्होंने ये बात की है कि भाई हम तो चाहते हैं कि टेबल पर आकर बात हो, जो मुज़ाकरात हैं वो हो। और फिर ज़ाहिर हमने देखा कि बाद में भी जब जॉइंट सेशंस होते रहे तो किस तरह से वो अपोजिशन के बाकायदा डेस्क पर आकर उनसे खुद मिले हैं। बहुत बड़ेपन का मुज़ाहरा, एंड दैट्स हाउ द डेमोक्रेटिक सिस्टम लुक्स लाइक। तो ज़रा इंसाइट्स आपको दिखाते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने क्या कहा। अपोजिशन के साथ मैंने हमेशा कहा कि हम बामकसद बातचीत के लिए तैयार हैं। फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी मैंने कहा, काबीना में भी कहा, आज फिर मैं ये बात दोहराना चाहता हूँ। इस फोरम से अपोजिशन को इनवाइट करता हूँ कि वो आएँ, बैठ के बात करें, मामलात हैं उनको बातचीत से तय करें ताकि पाकिस्तान की माशी तरक्की और जमहूरियत को हम तक़वीत दे सकें। मगर ताली दोनों हाथों से बजती है। अब उनके ऊपर ये मुनहसर है कि वो कितनी जल्दी एक कंस्ट्रक्टिव डायलॉग के लिए तैयार होते हैं। अच्छा जी, तो ये थी एक जानिब पेशकश वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की, और दूसरी जानिब चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने वज़ीर आज़म की मुज़ाकरात की पेशकश को एक अच्छा इक़दाम करार दिया। कहा कि मुल्क गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार है, अच्छी बात है गुफ्तगू हो, डायलॉग हो, ताकि सियासी मसाइल का हल निकाला जा सके। बैरिस्टर गौहर का क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। ये अच्छी बात है अगर वज़ीर आज़म साहब स्टेप ले लें
اور یہ وقت ہے کہ اسٹیپ ایسے لیں تاکہ مذاکرات ہو, سیاسی مسائل کا سیاسی حل دو, پاکستان کو ہم اچھے ڈائریکشن میں لے کے جائیں, پاکستان کو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اور دہشت گردی سے ہم نکالے, پاکستان اس وقت جس طرح انسرٹنٹی کی سچویشن ہے اس کو نکالے, پاکستان کی دفاع کو مضبوط کرے, پاکستان کی جمہوریت کو ہم مضبوط کرے, پاکستان کی معیشت کو ہم مضبوط کرے. یہ تو جی سیاسی ملکی حالات تھے. انٹرنیشنلی کیا ہو رہا ہے اور خصوصاً مشرق وسطیٰ میں ایران اور امریکہ جنگ کی بات کریں, اس تناظر میں کیا ہو رہا ہے وہ ڈسکس کر لیتے ہیں. ایران کے ساتھ معاہدہ کرنا آسان نہیں ہے. کوئی نہیں جانتا کہ اس وقت ایران کی قیادت کون کر رہا ہے. امریکی صدر کی جانب سے یہ تنقید کی گئی ہے اور ایک طرح سے انہوں نے طعنہ بھی مارا ہے کہ کوئی نہیں جانتا کہ ایران کو لیڈ کون کر رہا ہے. مزید کہتے ہیں کہ ایرانی قیادت کو انہوں نے تباہ کر دیا ہے, ان کی بحری اور فضائی افواج بھی تباہ کر دی گئی ہیں. امریکی نائب صدر نے بھی دھمکی دے دی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ایران کے خلاف فوجی آپریشن پر غور ہو سکتا ہے. اب ایران کو تیل و گیس کی تجارت میں رکاوٹ کی قیمت چکانا ہوگی. واشنگٹن ایران کے خلاف اقدامات جاری رکھے گا. تو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جنہوں نے ایک بار پھر یہ کہا ہے کہ ایران کے ساتھ جو معاہدہ کرنا آسان نہیں ہے اور کوئی نہیں جانتا کہ اس وقت ایران کی قیادت کون کر رہا ہے. اچھا, اس سے پہلے بھی بعض اوقات جو ہے وہ یہ کہتے ہوئے پائے گئے ہیں کہ کون کر رہا ہے ایران کی قیادت, کیونکہ ہم نے ان کی قیادت کو تو مکمل طور پر ڈاؤن کر دیا ہے. تو اس طرح کی کچھ چیزیں جو کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے رہے ہیں, تنقید انہوں نے کی ہے. کہا کہ ایرانی قیادت کو تو ہم نے تباہ کر دیا, ان کی بحری فضائی افواج بھی ہم نے تباہ کر دی ہے. امریکی نائب صدر کی بھی دھمکی ہے, یعنی کہ ایک جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا ہے تو دوسری جانب جے ڈی وینس جو وائس پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے بھی ساتھ ساتھ جی اپنا جو ایک کنٹریبیوشن ہے وہ دیا ہے. کہتے ہیں کہ ایران کے خلاف فوجی آپریشن پر غور ہو سکتا ہے, یعنی کہ اسٹل وی کوڈ سے کہ واشنگٹن از سم ہاؤ ان سم ویئر تھنکنگ کہ اگر دوبارہ سے ہمیں کسی بھی فوجی آپریشن کی ضرورت پڑی تو ہم وہ اس آپشن پر جائیں گے. اب ایران کو تیل و گیس کی تجارت میں رکاوٹ کی قیمت چکانا ہوگی. چونکہ ظاہر سی بات ہے, وی آل نو کہ آپ کے پاس جو اسٹریٹ آف ہارمز والا سارا کا سارا معاملہ ہے وہ اس سے لنکڈ ہے, وہ اس سے جڑا ہوا ہے. اینڈ دیٹس دا ریزن کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ایران کو جو تیل و گیس کی تجارت ہے اس میں جو رکاوٹ ہو رہی ہے کیونکہ اسٹریٹ آف ہارمز میں, بٹ دین اگین جب ہم اس کو اس لینس سے موزم انالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ کبھی کبھار امریکہ کہتا ہے کہ جی اسٹریٹ آف ہارمز پہ تو ہمارا کنٹرول ہے, اور پھر اس طرح کے امریکہ کی جانب سے یہ بیانات آنا کہ جی ایران نے جو تیل و گیس کی جو رکاوٹ میں جو ترسیل میں رکاوٹ ڈالی ہوئی ہے, مطلب تھوڑا سا جب ہم ایک ان براڈر لینس دیکھتے ہیں کہ دونوں جو ممالک کا اسٹیٹمنٹس کا تبادلہ ہے تو ہمیں ایک چیز بڑی, ہم کہتے ہیں نا انٹرنیشنل ریلیشنز کے جو طلباء ہیں جو پڑھتے ہیں آئی آر, وہ اس چیز کو بہتر لنک کر سکتے ہیں کہ ان دس سینیریو جب بھی اس طرح کی کوئی سچویشن ہوتی ہے چاہے جنگی صورتحال ہوئی ہے, اس کے علاوہ تو اس میں جو بیانیے کی جنگ ہے نا وہ بہت میٹر کرتی ہے. اب آپ دیکھیں گے کہ اسپیشلی مشرق وسطیٰ کی صورتحال ہو, اسٹریٹ آف ہارمز کا معاملہ ہو, یعنی کہ جب سے امریکہ ایران کا جو معاملہ شروع ہوا ہے آن گراؤنڈ جنگ کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ ایک تو بیانیے کی جنگ ہے اور اس سے بھی امپورٹنٹ کیا ہے اکنامک, یعنی کہ اب آپ دیکھیں کہ معاشی طور پر امریکہ کا سارا دار و مدار کس بات پہ کہ جی ہم نے ایران کو جو ہے وہ معاشی طور پر کمزور کر دیا. سو ان کے جو سارے اسٹیٹمنٹس ہیں وہ اس کے سینٹر. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بلکہ کہہ نہیں رہے, وہ کام انہوں نے شروع بھی کر دیا ہے, چونکہ ایران پر اقتصادی دباؤ مزید بڑھاتے ہوئے نئی پابندیاں عائد کر دی ہیں. ایک تو پہلے سے ہی جو پابندیاں عائد تھیں, سینکشنز لگی ہوئی تھیں, اب وہ نئی اسے مزید بڑھاوا دیا جا رہا ہے. 21 شخصیات اور 16 کمپنیز پر پابندیاں عائد کی گئی ہیں اور امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق کارروائی کا ہدف ایران کا خفیہ مالیاتی یا شیڈو بینکنگ نیٹ ورک ہے. یہ نیٹ ورک تیل کی برآمدات سے حاصل رقوم کی منتقلی میں مدد فراہم کرتا ہے. پابندیوں میں ایرانی بینک سے منسلک جبکہ فرنٹ کمپنیز ہیں اور ایکسچینج جو کمپنیز ہیں وہ بھی ان جو ہے جو پابندیاں لگائی گئی ہیں ان میں شامل ہیں. اچھا, یہ جو معاملہ ظاہر کہاں کھڑا ہے, چاہے وہ سینکشنز والا معاملہ ہو, چاہے وہ جے ڈی وینس کا یہ بیانیہ ہو کہ جی ہم جو ہے وہ کسی فوجی آپشنز پر غور کر سکتے ہیں, اس ساری چیزوں کو سمجھنے کے لیے کہ واشنگٹن از ناؤ واٹ واشنگٹن از تھنکنگ, موڈ کیا واشنگٹن کا, ہم نے دعوت دی ہے. فیض رحمان صاحب ہیں, بہت شکریہ فیض صاحب, ویری سینئر اینالسٹ, تھینک یو ویری مچ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. فیض صاحب
کیسے دیکھتے ہیں آپ یہ سارے معاملے کو؟ امریکہ اور ایران کے درمیان ایک روایتی جنگ اب ظاہر ہے، آپ نے اس حوالے سے پہلے بھی ہمارے پروگرام میں بات کی کہ اب معاشی لڑائی میں بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، وی کین ڈیفینیٹلی سیفلی سے کہ بدل چکی ہے. تو اب حالات کو کس طرف جاتا دیکھ رہے ہیں آپ فیض صاحب؟ دیکھیے اس میں اگر ہم ایک سلیس زبان میں بات کریں تو اصل یہ تو اس وقت نتیجہ یہی نکالا جا سکتا ہے کہ واشنگٹن میں اس وقت کافی جھجلاہٹ نظر آتی ہے آپ کو. یعنی وہ تمام اندازے، وہ تمام اہداف، وہ تمام باتیں جو پچھلے 6 مہینے سے کہی جا رہی ہیں کہ ہم ایسا کر دیں گے اور ہم یہ نتائج اتنی جلدی حاصل کر لیں گے. آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب تو یہ مطلب بچہ جانتا ہے، دنیا میں کوئی نئی بات نہیں ہے کہ وہ سب چیزیں ان میں سے کوئی ایک چیز بھی نہیں ہو سکی. ایران کو آپ ضرور آپ ان کی کچھ باتوں پر انگلی اٹھا سکتے ہیں، کچھ قیادت کے مسائل ہیں، وہاں نقصانات ہوئے یقیناً، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ شروع دن سے ایران اپنی ایک پوزیشن لے کے کھڑا ہے اور اس پوزیشن سے وہ لوگ پیچھے نہیں ہٹیں. لیکن ٹرمپ صاحب بذات خود ان کی جتنی بھی اس وقت انہوں نے کسی بھی معاملے پر جو بھی موقف اپنایا ہے، آپ دیکھیں کہ وہ دن رات کے حساب سے تبدیل ہوتا رہا ہے. اور اب یہ جو انہوں نے نیا اقدام کیا ہے کہ آپ اور نئی کمپنیز پر، نئی پرسنالٹیز پر، شخصیات پر پھر ایک پابندیاں لگا رہے ہیں اقتصادی. تو دیکھیں اب یہ جو ہے، اب ہم یہاں بیٹھ کے واشنگٹن میں کئی لوگ ہیں، خود ہمارے اپنے خطے میں بھی ہیں، میں بھی یہ آپ کے ساتھ بات، آپ کے پاس بھی اور دوسری جگہوں پہ بھی یہ بات کرتا رہا ہوں کہ ایران کو ڈیل تسلیم کر لینے چاہیے. اب وہ اپنا شاید اوور پلے کر رہے ہیں، وہ ایک موقع ہاتھ سے جانے دے رہے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت ٹرمپ صاحب اپنے ہاتھ کو، اپنے ہینڈ کو اوور پلے کر رہے ہیں. یہ جو اقتصادی پابندیاں ہیں، یہ ایک لگا بندہ، جتنے بھی اقتصادی ماہرین ہیں دنیا کے، جن میں بڑے بڑے نوبیل لوریٹس بھی ہیں، جنہوں نے نوبیل پرائزز جیتے ہیں اکنامکس میں، ان کی ایک لگی بندی رائے ہے کہ جب بھی آپ اس قسم کی سینکشنز یا پابندیاں لگاتے ہیں تو وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتی ہیں. آپ شارٹ ٹرم میں تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن پھر اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ اس کے نتائج خود آپ کے حق میں خراب نکلنا شروع ہوتے ہیں. اب امریکہ کی جو اس وقت معاشی حالت، ہم اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت بھی سب سے بڑی معیشت ہے، سب سے بڑی سپر پاور ہے، سب کچھ. لیکن اب دیکھیے کل کی رپورٹ ہے کہ اس وقت امریکہ کا جو قرضہ ہے وہ $40 ٹریلین ہو چکا ہے. $40 ٹریلین، ناٹ ملین، ناٹ بلین. بالکل ان کے جی ڈی پی سے زیادہ ہو گیا ہے. جی ہاں بالکل، ایگزیکٹلی، بہت اچھا پوائنٹ آپ نے اٹھایا. یعنی اب میں آپ کو ٹریلین آپ کے ناظرین کے لیے بتا دوں کہ 1,000 ملین کا 1 بلین اور 1,000 بلین کا 1 ٹریلین. جی تو آپ یہ دیکھیے 40 ٹریلین کا مطلب یہ ہے کہ 40,000 بلین ڈالرز کا اس وقت خسارہ، وہ قرضہ چڑھا ہوا ہے امریکہ پر. اور آپ کی جو ابھی آپ نے بیسنٹ صاحب کی بھی انٹرو میں آپ نے باتیں کی ہیں، وزیر خزانہ کی، تو اب وہ جو یہاں کی جو بانڈ مارکیٹ ہے، اگر وہ میں زیادہ تفصیل نہیں جانا چاہتا، وقت بھی نہیں ہے، لیکن وہ اس وقت بڑی ہی زبردست سمجھیے کہ ایک کرائسس کا شکار ہے اس وقت. اور اس کو وہ پورا کرنے کے لیے، اس کرائسس کو قابو میں رکھنے کے لیے، آپ کا یہ پوائنٹ بجا ہے. اس وقت گھرا ہوا ہے امریکہ، جو ہے معاشی خود بھی ایک جو ہے نا مسائل کا شکار ہے. لیکن اگر ہم اس کے مخالف فریق کو دیکھیں تو ایران کے بارے میں پھر آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ کتنی دیر سروائیو کر پائے گا؟ پہلے بھی سینکشنز تھیں، مزید جو ہے سینکشنز بڑھائی جا رہی ہیں. ان کی کرنسی کی بات کریں تو ہر روز ڈی ویلیو ہو رہی ہے، تو پھر وہ کتنی دیر تک سسٹین کریں گے؟ جی دیکھیے، یہ اس میں آپ کا بالکل درست پوائنٹ ہے. چونکہ ہم اس وقت میں واشنگٹن کی صورتحال بتا رہا تھا، اس لیے میں ابھی یہاں ٹکا ہوا تھا. اب آپ کی سوال کی طرف آتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دیکھیے خود ایران نے یہ لکھ کے دیا، اور جو اسلام آباد MOU سائن ہوا پاکستان کی کوششوں سے، پاکستان کی قیادت کی کوششوں سے، اس میں واضح طور پر انہوں نے کہا کہ ہمارے نقصانات اس وقت $300 بلین تک پہنچ چکے ہیں. تو یہ بہت بڑی رقم ہوتی ہے، جس میں ان کا اپنا انفراسٹرکچر ہے، ان کی اپنے مطلب اسکولز، اور پھر جانوں کا جو بہت بڑا نقصان ہوا ہے. پھر سب سے بڑی بات یہ کہ جو ان کی ٹاپ لیڈرشپ، جس میں سب سے بڑی شخصیت تو ظاہر ہے کہ
آیت اللہ خامنائی صاحب شہید کی جو شہادت ہوئی جس طرح سے، تو بہت نقصانات ہوئے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ کب تک کر سکتے ہیں یہ تو خیر اب ہم پوری طرح سے نہیں بتا سکتے، لیکن ایک بات دیکھیے طے ہے کہ ان کو جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ ہے جغرافیے کا، وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ چاہے ہار بھی جائیں گے تو وہیں بیٹھے رہیں گے، ان کو تو کہیں جانا نہیں ہے، اور وہ اسٹریٹ آف ہرمز بھی وہیں رہے گی۔ امریکہ جو ہے وہ ہزاروں میل دور جا کر وہاں یہ کاروائیاں کر رہا ہے، تو یہ امریکہ کے لیے بہت بڑا ڈس ایڈوانٹیج ہے، اس کے خود اپنی جو اتحادی ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا اس میں نقصان ہے۔ تو ایران کے بے شک نقصانات زیادہ ہیں، لیکن دیکھیے اس میں ایک بات میں آپ کو جو بتانا چاہتا ہوں وہ ایک اہم پوائنٹ یہ ہے کہ اب جو نئی پابندیاں اگر جو کامیاب ہوتی ہیں تو ایران کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ جنگ کو اور بڑھاوا دے، کیونکہ وہ اس حالت کو بالکل اس کو تسلیم کرتے ہوئے آگے نہیں بڑھ سکتے، پورا بلاکیڈ موجود ہے ان کی۔ دیکھیے ایران کی جو 80% تجارت ہے، فیض صاحب قطع کلامی کی معذرت، لیکن اس جو اکنامک بلاکیڈ ہے اسے تو ایران اقتصادی دہشت گردی تصور کر رہا ہے۔ اب ایک خبر بھی اس حوالے سے ہم دے دیتے ہیں، پھر اس پہ بھی آپ سے انالیسس حاصل کرتے ہیں کہ دیکھیں نا، ایران کی جانب سے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ نام نہاد اقتصادی فتح کا جو دن ہے امریکی اندرونی مسائل سے توجہ ہٹانے کی اسے کوشش ہے، اب یہ باقاعدہ ایران نے ایسا کہا ہے۔ اور اس پر فیض صاحب جو ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی، ان کا یہ رد عمل آیا ہے کہ امریکی قرضے اور جو بڑھتے ہوئے سودی اخراجات ہیں یہ واشنگٹن کے لیے بڑا مسئلہ بن چکے ہیں، جیسے کہ آپ نے اپنی گفتگو میں بھی کہا ہے۔ اب قومی سلامتی کمیٹی کے جو سربراہ ابراہیم عزیزی وہ یہ کہتے ہیں کہ غیر ملکی افواج خطہ چھوڑ دیں کہ اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے اور کسی بھی غلط اندازے غلط اقدام کے غیر معمولی نتائج برآمد ہوں گے۔ اب یہ جو سٹیٹمنٹ ہے نا فیض صاحب، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کسی بھی غلط اندازے کے غلط نتائج برآمد ہوں گے، اور جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ کہیں نہ کہیں غلط اندازہ وائل انیشیٹنگ دس سارا کا سارا جو سینیریو ہم نے دیکھا جب یہ شروع ہوا امریکہ کی جانب سے، تو یہ غلط اندازہ لگایا گیا تھا، کیونکہ اب جیسے کہ آپ نے بھی پہلے بات کی ہے فیض صاحب کہ اٹ واز انیشیلی پلانڈ کہ ہم جائیں گے، یہ ہوگا اینڈ ود ان 1 day or 2 واپس آ جائیں گے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ واقعی مطلب اب جو ایک یہ صرف ایک اقتصادی دہشت گردی ہے، یہ اب سینکشنز کے تھرو ایران کو کنٹرول کرنے کی کوشش ہو رہی ہے؟ فیض صاحب دیکھیے اس وقت جو ہے نا، میں ابھی جو آپ کے سوال سے پہلے جو بات کر رہا تھا اور وہی اسی طرف آپ کا سوال بھی اچھا اسی طرف جا رہا ہے، تو اس وقت 80% تجارت ایران 10 ممالک سے کرتا ہے، اس کے 80% جو ریونیوز ہیں فارن ایکسچینج 10 ممالک سے آتا ہے، جس میں پاکستان بھی شامل ہے، انڈیا ہے، ترکی ہے، چائنا ہے، رشیا ہے، اور ایک دو اور جو اس کے اپنے آس پاس کے جو تقریباً 7 ممالک سے تو اس کی سرحدیں ملتی ہیں۔ تو وہ اگر اب امریکہ کا خیال یہ ہے، خصوصاً ٹرمپ اور ان کے ایڈوائزرز کا، کہ اگر ہم ان ممالک سے، اور انہوں نے دھمکی بھی دی ہے، آپ کے انٹرو میں بھی غالباً آپ نے کہا تھا یہ بات، کہ اب انہوں نے ان ممالک کو بھی دھمکی دی ہے کہ اگر آپ نے ان پابندیوں کے باوجود اگر ایران سے تجارت کرنے کی کوشش کی تو ہم آپ کو بھی ان سخت نتائج آپ کو بھگتنا پڑیں گے، یہ ایک دھمکی ان کی طرف سے آئی ہے۔ تو بیسیکلی کرنا تو یہ چاہتے ہیں کٹ آف کریں، اور کٹ آف کر کے اس کو مجبور کریں کہ وہ خود کہہ چکے ہیں کہ وہ شکست مانے اپنی اور بات آگے بڑھے۔ دیکھیے آج نہیں کل 2 سال بعد امریکہ کو یہ خطہ چھوڑنا پڑے گا، اگر پوری طرح نہیں تو کم از کم یہ جو اسٹریٹ آف ہرمز کو ظاہر ہے کہ ایران کی جو ایک پہلے سے جو پوزیشن تھی یا اس میں تھوڑا سا رد و بدل کے ساتھ آپ کو وہ بات ماننا پڑے گی، اس کے علاوہ اور کوئی آپشن امریکہ کے پاس ہے نہیں۔ امریکہ میں سب بھی جو بہت ہی جو صاحب الرائے قسم کے تجزیہ کار ہیں، جو ان کے اپنے ایڈوائزرز رہ چکے ہیں، جس میں جو کینٹ بہت مشہور ہیں، جو ان کے انٹیلیجنس چیف ہوا کرتے تھے ابھی کچھ دنوں پہلے، وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کو اس وقت چاہیے کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے وہ وہاں سے نکل آئے، اور وہاں ریجن میں جو ایک نیا آرکیٹیکچر ابھر رہا ہے، جس میں بھی آپ نے دیکھا کہ جو پاکستان کے ساتھ ایک نیا معاہدہ ہوا ہے ترکی اور سعودی عرب کا، تو یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ بالکل، اور خصوصی طور پر جب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اٹس این اوپن اگریمنٹ، اس میں اور ممالک بھی آئیں گے، اور خطے میں یقینی طور پر جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، امریکہ بھی آئی تھنک یہ سمجھ رہا ہے کہ خطے میں اب نئے بلاک بن رہے ہیں اور خطے میں نئے ڈیفینس پیکٹ آ رہے ہیں،
تو اسے یہ خطہ چھوڑنا ہی پڑے گا. بہت شکریہ فیض رحمان صاحب واشنگٹن سے ہمارے ساتھ موجود تھے, سینئر تجزیہ کار ہیں, اپنا جو قیمتی تجزیہ ہے وہ پیش کر رہے تھے. تو حال ایسی ہی دکھائی دے رہی ہے کہ چونکہ ڈیفنس پیکٹ جس میں پاکستان بھی ہے, سعودی عربیہ بھی ہے, ترکیہ بھی ہے, مصر کی شمولیت کے امکان کا اظہار بھی کیا گیا ہے, ایسے میں یہ معاملہ آگے مزید بھی بڑھتا جائے گا. تو خیر ڈائنامکس جو ہیں وہ پاور کوریڈورز چینج ہو رہے ہیں. خطے میں امریکہ یہ دیکھ رہا ہے کہ اسے اب زیادہ جسے کہتے ہیں نا گھاس ڈالنا وہ نہیں ہوگا, اور اس کی ضرورت اب اتنی زیادہ نہیں رہے گی. تو خیر اقتصادی دباؤ کام نہ آیا تو امریکہ ایران پر شدید حملے شروع کر سکتا ہے. العربیہ ٹی وی کی جانب سے یہ دعویٰ سامنے آیا ہے. وہی چیز کہ امریکہ جو ہے وہ ساری اپنی طاقت جتنی بھی ہے وہ استعمال کر رہا ہے. پہلے جنگ بھی کر کے دیکھ لی, بلاکیڈ بھی جاری ہے, اس کے بعد اب جو ہے اکنامک سینکشنز کی بات کر رہا ہے. لیکن العربیہ ٹی وی یہ دعویٰ کر رہا ہے, اور یہ یقینی طور پہ دیکھیں یہ جسے کہتے ہیں نا قرین از قیاس بھی ہے کہ امریکہ اگر یہ تمام تر چیزوں کے بعد بھی ایران کو اگر جسے کہتے ہیں نا ہرانے میں یا ایران کو بو ڈاؤن کروانے میں کامیاب نہیں ہوتا تو وہ ڈیفینیٹلی ہر صورت وہ حملہ کرے گا. اور دیکھیں نا واشنگٹن کو ایران کی جوابی کارروائیوں سے متعلق منصوبوں کی اطلاعات ملی ہے. ٹرمپ انتظامیہ کو اطلاع ملی ہے کہ آپ نے باب المندب میں حوثی کشیدگی بڑھا سکتے ہیں اور بحری جہازوں پر ایرانی حملے بھی دوبارہ شروع ہو سکتے ہیں. العربیہ کے مطابق ٹرمپ نے کشیدگی کے باعث ایران کے ساتھ روکنے کا حکم دیا. تو یہ اینی ویز العربیہ ٹی وی کی جانب سے یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے, اور ہم نے سوچا کہ یہ بھی ذرا جب وہ ناظرین تک پہنچا دیں. اب جی یہ تو ہو گیا نا مشرق وسطیٰ سے جڑا ایک اہم ترین معاملہ. اس میں اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا یہ تو ہم خیر دیکھیں گے اور روزانہ کی بنیاد پر آپ کو اپڈیٹ کریں. لیکن ایک بہت ہی اہم ترین معاملہ جو کہ پاکستان میں ڈسکس ہو رہا ہے کہ کیا نئے صوبے بننے چاہیے یا نہیں, اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ عوامی پول کو شامل کیا جا رہا ہے, عوامی رائے کو بھی اہمیت دی جا رہی ہے. تو سما اس حوالے سے کیسے پیچھے رہ سکتا ہے. سما کی جانب سے یہ پول کریٹ کیا گیا ہے کہ آپ بھی ضرور جا کر آن لائن اپنی جو رائے ہے, کیونکہ آپ کی ہر فرد کی رائے بہت میٹر کرتی ہے, تو ضرور اس پول میں اپنی جو کہتے ہیں نا کہ اپنا ووٹ ہے وہ کاسٹ کریں. بالکل اپنی رائے دیں تاکہ آپ ہی پاکستان کے مالک ہیں اور آپ یہ بتائیں کہ ہمیں یہ چیز چاہیے یا نہیں چاہیے. تو خیر اینی ویز بریک کی طرف جانا ہے, بریک کے بعد آئیں گے, ڈفرینٹ سٹوریز ہمارے پاس ہوں گی, ڈسکس کریں گے. اسٹے ود اس. ایک بڑا اور اہم سوال ہے کہ کیا پاکستان میں نئے صوبے بننے چاہیے. اس حوالے سے سما نے سما پول کا آغاز کیا ہے. آپ اپنی رائے کا اظہار ہمارے واٹس ایپ نمبر کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ QR کوڈ کو بھی سکین کر سکتے ہیں. وہ کس طریقے سے میں آپ کو دکھاتی ہوں. اب اس QR کوڈ کو سکین کرنے کے بعد میرے موبائل پر ایک نیا ٹیب کھل گیا ہے اور اس ٹیب پر آ رہا ہے سما پول. ایک بڑا سوال ہے کہ کیا پاکستان میں نئے صوبے بننے چاہیے, ہاں یا نہ کی آپشن موجود ہے. آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ اس آپشن کو چوز کر سکتے ہیں اور اپنی رائے کے ذریعے ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں. ویلکم بیک جی ٹو دا پروگرام. خبر بھئی انداز ہیں, اور جی آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف سے شام کے وزیر خارجہ اسد حسن الشبانی کی ملاقات ہوئی ہے. وزیر اعظم کا شام کی خود مختاری وحدت سالمیت کے لیے پاکستان کی حمایت کا اعادہ. شام کے ساتھ دیرینہ دوستانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانا چاہتے ہیں. وزیر اعظم نے ایسا کہا ہے. پاکستان شام کے درمیان سیاست, دفاع اور تجارت سرمایہ کاری میں تعاون بڑھانے پر زور کافی دیا گیا, اور پاکستان اور شام کے درمیان ڈائریکٹ فلائٹس کی بحالی سے عوامی روابط مستحکم ہوں گے. اور ظاہر سی بات ہے جو سیاحت ہے اس حوالے سے بھی جو ہے وہ کافی زیادہ ہمیں پروگریس دیکھنے کو ملے گی, چونکہ جب اس طرح کی ڈائریکٹ فلائٹس سے جو شام جانے والے پاکستانی زائرین ہیں انہیں بھی ظاہر سہولیات ملیں گی. تو ایک اچھا بائی لیٹرل ریلیشن شپ ہے جو کہ دونوں ممالک میں ڈیولپ ہوگا, جس کی کچھ انسائٹس ہم بھی آپ کو دکھا رہے ہیں اور آپ ان ویژولز میں دیکھ سکتے ہیں کہ اٹس گونا بی اے گڈ لائک بائیلیٹرل ریلیشن شپ کے تناظر میں یہ ملاقات بہت اچھی ثابت ہوئی. اور بالکل, اور جو شام کی اسٹریٹجک پالیسی ہے وہ گولان کی پہاڑیوں سے جو متعلق ہے وہ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان شام کے موقف کی بھرپور حمایت کرے گا. اور یقینی طور پر جب ایسی ٹائز سیٹ ہو رہی ہوتی ہیں تو جو اسٹریٹجیکلی کسی بھی ملک کی جو پالیسیز ہیں اس میں جو ہے ایک ساتھ دینا ہوتا ہے, اور پاکستان کے وزیر اعظم نے بھرپور ساتھ کی یقین دہانی کرائی. شامی وزیر خارجہ نے صدر احمد الشرع کی جانب سے شہباز شریف کو نیک خواہشات کا پیغام بھی پہنچایا ہے, جبکہ وزیر اعظم نے شامی صدر کو پاکستان کے دورے کی دعوت بھی دی ہے. تو شام کے ساتھ یہ بہت عرصے بعد معاملات جو ہیں وہ بہتر ہوتے نظر آ رہے ہیں. خیر آگے بڑھتے ہیں.
اور آگے بڑھتے ہوئے راولپنڈی میں خاصی مسلسل بارش ہو رہی ہے اور جو مانسون کا اسپیل ہے وہ دھواں دھار اپنی اننگز کھیل رہا ہے. جل تھل ایک ہو چکا ہے. آدھے گھنٹے کی بارش نے واسا کی کارکردگی کا پول کھول دیا. انفارچونیٹ بات یہ ہے نا، نشیبی علاقے زیراب آ گئے، معاملات زندگی متاثر ہو گیا، اور اب تو روز ہی ہم بات کریں، ہمارے نمائندے فیلڈ پہ موجود ہیں. کیا صورتحال ہے مجموعی طور پر، انہی سے جان لیتے ہیں. سید واجد علی، آپ بتائیے ہمیں کیا صورتحال ہے، کیونکہ دیکھنے میں تو صورتحال ہمیں وہی لگ رہی ہے جو ہم اتنے دنوں سے رپورٹ کر رہے ہیں. انفارچونیٹلی آج بھی واسطہ کا کوئی عملہ ہمیں فیلڈ پر موجود نظر نہیں آ رہا. جی، راولپنڈی کے علاقے ڈینگی کھوئی میں میں اس وقت موجود ہوں اور میرے عقب میں آپ کو مناظر نظر آ رہے ہوں گے کلاں بازار کے. یہ کوئی دریا یا تالاب نہیں ہے بلکہ ایک سڑک ہے جو کہ تالاب کا منظر پیش کر رہی ہے، اور یہ بالکل متصل ہے راجہ بازار سے. راجہ بازار وہ بازار ہے جس کو ماڈل بازار کے طور پہ بنایا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ یہ بازار نمونے کے طور پہ جو ہے وہ پیش کیا جائے گا باقی تمام بازاروں کو. لیکن نمونے کے طور پہ تو پیش کیا گیا ہے، تاہم کارکردگی کے لحاظ سے، کیونکہ کارکردگی جو ہے وہ ایسی ہے کہ نہ ہمیں کوئی واسا حکام نظر آئے، نہ ہی ہمیں ضلعی انتظامیہ نظر آئی، اور سڑکوں پر جو پانی ہے وہ تاحال موجود ہے. ابھی تک کسی بھی جگہ پر ہم پورے ایک شہر کا ایک راؤنڈ بھی لگا کر آئے، ہمیں کہیں بھی واسا حکام یا ضلعی حکام کسی طرح سے نظر نہیں آئے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ واجد، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. آگے بڑھتے ہیں، اور گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ نئے صوبوں کے قیام کا فورم پارلیمنٹ ہے اور آئین میں اس کا طریقہ کار بھی موجود ہے. اگر نئے صوبوں پر کوئی ترمیم آتی ہے تو اس پر فیصلہ کرنا سیاسی جماعتوں کا کام ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس وقت خیبر پختونخوا لانگ مارچ کا متحمل نہیں ہو سکتا. بالکل، کیا کہنا تھا ایگزیکٹلی آپ کو سنواتے ہیں. اگر نئے صوبے بننے ہیں تو پارلیمنٹ ایک فورم ہے، اسی سے بن سکتے ہیں اور انہوں نے ہی فیصلہ کرنا ہے. پارلیمنٹ میں جب یہ بل آتا ہے، آئینی ترمیم آتی ہے، تو اس کے اوپر پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ کیا ووٹنگ کرتی کیا نہیں کرتے. میں سمجھتا ہوں کہ آئینی ترمیم اگر پاس ہوتی ہے اور تمام پارٹیز ایگری کرتی ہیں تو پھر بننے چاہیے، اگر نہیں ہے تو پھر نہیں ہوں گے. سیاسی اختلافات اپنی جگہ پہ، لیکن اب اپنے کسی بھی اپنے سیاسی مخالف کو یہ نہیں کہیں گے کہ وہ طبی طور پر جو ہے وہ کوئی ایسا اس کو مسئلہ ہو اور اس کو علاج کے لیے نہ جانے دیا جائے. لیکن جو ہے وہ ریکویسٹ جو پرائیویٹ ہاسپٹل کی، جس میں وفاقی حکومت بھی شاید بھی ہو، کہ 13 سالوں میں جو یہاں پر ایک ایسے بڑے بڑے ہاسپٹل خیبر پختونخوا میں بن چکے ہیں جو یورپ کا اور امریکہ کا مقابلہ کر سکتے ہیں، تو ان میں سے بھی کوئی ہاسپٹل بتا دیتے کہ LRH میں کر لینا چاہیے یا KTH میں ہو جانا چاہیے تھا. انہی عدالتوں نے تو آپ کو سزا دی، آپ کے بانی چیئرمین کو، کہ وہ ایک نااہل شخص ہیں، سزا یافتہ ہیں، تو انہی عدالتوں نے سزا دی ہے. لیکن آپ کے حق میں فیصلہ ہے تو ٹھیک ہے، آپ کے خلاف فیصلہ ہے تو غلط ہے. میں نہیں سمجھتا کہ ہمارا صوبہ اس چیز کا متحمل ہے کہ اس وقت ہم لانگ مارچ کریں. ہم اپنے فوج کے نوجوانوں کی، یا پولیس ہے یا FC ہے یا سیویلین ہے، ان کے شہادتیں ہو رہی ہیں، ان کے ہم جنازے اٹھا رہے ہیں. فوکس اپنے صوبے کے امن کے لیے، اپنے صوبے کی گورننس پہ ہونا چاہیے، نہ کہ ہم فوکس کریں کہ ہم لانگ مارچ کریں گے یا شارٹ مارچ کریں گے. خبر شامل کرتے ہیں. فیلڈ مارشل عاصم منیر سے بلوچستان کی اہم شخصیات کی ملاقات ہوئی ہے. ISPR کے مطابق بلوچستان اور پاکستان کا حال و مستقبل ایک ہے اور ہمیشہ ایک رہے گا. فیلڈ مارشل نے ایسا کہا ہے. فتنہ الخوارج، فتنہ الہندوستان دشمن عناصر کے سرپرست یافتہ پراکسیز ہیں. فیلڈ مارشل عاصم منیر نے واضح کر دیا بلوچستان کے امن، ترقی، خوشحالی کے لیے دشمن کے عزائم ناکام بنائیں گے. مزید کیا انہوں نے کہا، اس ملاقات کا احوال جانتے ہیں. سمیرہ خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. سمیرہ، بتائیے گا اس اہم ملاقات کا احوال. جی بالکل، اسی ملاقات میں فیلڈ مارشل اور چیف آف ڈیفنس فورسز سید عاصم منیر نے کہا کہ بلوچستان باصلاحیت، ثابت قدم، محب وطن اور باوقار عوام سے مالا مال ہے. انہوں نے کہا کہ واضح قومی بیانیہ، پائیدار امن اور استحکام صوبے کی حقیقی معاشی صلاحیت کو بروئے کار لانے، سرمایہ کاری کے فروغ اور بلوچستان کے وسیع انسانی اور قدرتی وسائل کو عوام کی حقیقی خوشحالی میں تبدیل کرنے کے لیے بنیادی اہمیت رکھتے ہیں. فیلڈ مارشل نے کہا کہ صلاحیتوں اور مواقع کی نوجوانوں میں کمی نہیں اور نوجوان معاشرے کا سب سے متحرک اور امید افزا طبقہ ہے. انہوں نے زور دیا کہ نوجوانوں کو بااختیار بنانا اور انہیں قومی ترقی میں کردار ادا کرنے کی مواقع فراہم کرنا پائیدار ترقی کے لیے نہایت اہم ہے. انہوں نے یہ بھی کہا فتنہ الخوارج اور فتنہ الہند بیرونی سرپرستی میں کام کرنے والے پراکسیز ہیں جنہیں دشمن عناصر بلوچستان میں عدم استحکام پیدا کرنے، ترقی کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے اور ریاست و عوام کے درمیان خلیج پیدا کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ دشمن کے ان عزائم کو قوم کے اجتماعی عزم اور ریاست کے غیر متزلزل پرعزم اور فیصلہ کن رد عمل کے ذریعے ناکام بنایا جائے گا. فیلڈ مارشل نے بلوچستان کی ممتاز شخصیات
اور معاشرتی رہنماؤں کے امن کے فروغ، سماجی ہم آہنگی کے استحکام اور تعمیری قومی مکالمے کے فروغ میں بھی کردار کو سراہا۔ انہوں نے یہ واضح کیا کہ بلوچستان کی تقدیر صرف بلوچستان کے عوام کے ہاتھوں میں ہے، اور جتنی بھی شخصیات تھی جو شریک تھی ملاقات میں، انہوں نے بلوچستان اور پاکستان کے امن، ترقی اور خوشحالی کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کیا، اور انہوں نے امن اور استحکام کو درپیش تمام بیرونی سرپرستی میں ہونے والے خطرات کے خلاف ریاست اور مسلح افواج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہنے کے عزم کا اظہار کیا۔ ٹھیک، یہ اہم ملاقات بلوچستان کے اہم رہنماؤں کے ساتھ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ہوئی، جس کا احوال سمیرہ ہمیں بتا رہی تھیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ یقینی طور پر ایسے جو ملاقاتیں ہیں بہت اہم بھی ہیں، اور جو گفتگو کی گئی ہے فیلڈ مارشل کی جانب سے وہ بھی یقینی طور پر بہت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، اور پینٹاگون ایک دعویٰ کر رہا ہے، جو کہ اس سے پہلے یہ دعویٰ سامنے آتا رہا کہ امریکہ جو ہے وہ گولہ بارود کی قلت کا شکار ہے، تو پینٹاگون نے اس دعوے کی تردید کر دی ہے، دعوے کو مسترد کر دیا ہے۔ امریکی اسلحے کی کمی سے متعلق دعوے بالکل غلط ہیں، پینٹاگون کی جانب سے یہ کیٹیگوریکلی کہہ دیا گیا ہے۔ صدر کے حکم پر حملوں کے لیے تمام ضروری وسائل موجود ہیں، پینٹاگون نے ایسا کہا ہے۔ امریکی فوج صدر کے منتخب کردہ وقت اور مقام پر کارروائی کر سکتی ہیں، تو دس از کلیئرٹی جو کہ پینٹاگون نے دی ہے، کیونکہ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ ظاہر سی باتیں رپورٹس یہ سامنے آئی تھیں کہ اتنا اسلحہ موجود نہیں ہے، اس طرح سے جو امریکی افواج ہے وہ تیار نہیں ہے، بٹ یہ ہے کہ پینٹاگون نے جو ایک موقف ہے وہ شامل کیا ہے۔ اب جی آگے بڑھتے ہیں، تھوڑا سا ملکی معاملات سے جڑی کچھ خبریں شامل کرتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کو اسلام آباد کے شفا اسپتال میں طبی معائنے کے بعد واپس اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا۔ جیل ذرائع کے مطابق بانی پی ٹی آئی کو ان کے سیل میں منتقل کیا گیا۔ تازہ ترین صورتحال جانیں گے سما کے نمائندے ظہیر علی سے۔ ظہیر، ذرا تفصیلاً اور مجموعی طور پر ہمیں بتائیے کہ اب ان کی طبیعت کیسی ہے، سیکیورٹی کے کیسے انتظامات دیکھے گئے، اور اب انہیں ان کے سیل منتقل کر دیا گیا۔ دیکھیں، گزشتہ رات ان کو یہاں اڈیالہ جیل سے جو الشفا ہاسپٹل ہے یہاں پہ منتقل کیا گیا تھا، اور منگل کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے 3 رکنی جو بینچ تھا اس کی جانب سے یہ حکم دیا گیا تھا حکومت کو کہ بانی پی ٹی آئی کی جو رپورٹس ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں اور ان کا طبی معائنہ کروایا جائے، اور جو ہاسپٹل تھی وہ الشفا ہاسپٹل کا باقاعدہ طور پر تحریری حکم تھا۔ اور رات 1 بجے کے قریب بانی پی ٹی آئی کو سخت سیکیورٹی میں اڈیالہ جیل سے یہاں منتقل کیا گیا۔ اس سے قبل یہاں پہ آئی جی اسلام آباد کی جانب سے باقاعدہ طور پر یہاں وزٹ کیا گیا، سیکیورٹی کا جائزہ لیا گیا، اور اس کے علاوہ ہاسپٹل کے جو 3 کلومیٹر کے اطراف کا جو ایریا تھا اس کو مکمل طور پر کارڈن آف کیا گیا، اور کسی کو انٹری کی اجازت نہیں تھی۔ اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت یہاں پہ زندگی معمول کے مطابق روان ہوا ہے، اور ان کا جو 6 رکنی رائے کے مطابق جو میڈیکل ٹیم تھی انہوں نے باقاعدہ طور پر ان کا طبی معائنہ کیا، اور ابتدائی جو رپورٹس تھیں اس کے بعد ان کو واپس ہڈیالہ جیل منتقل کیا گیا، اور ہڈیالہ جیل میں ان کا جو کمپاؤنڈ ہے وہاں پہ منتقل کیا گیا۔ اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو حکم تھا اس کے مطابق حکومت پاکستان کی جانب سے آرٹیکل 190 کے تحت ان کو یہاں منتقل کیا گیا تھا بانی پی ٹی آئی کو، اور اس کے بعد میڈیکل چیک اپ کے بعد جو رپورٹس ہیں اس کی روشنی میں یہ فیصلہ ہونا تھا کہ کیا ان کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ رکھنا ہے یا واپس ان کو واپس جیل منتقل کرنا ہے۔ لیکن ابھی جو میڈیکل رپورٹس ہیں وہ سامنے نہیں آئی، لیکن جو ابتدائی یہاں پہ معائنہ ان کا کروایا گیا، 6 رکنی جو ذرائع کے مطابق جو ماہرین کی ٹیم تھی انہوں نے یہاں پہ ان کا معائنہ کیا، ان کی ابتدائی رپورٹس لی گئیں اور بلڈ پریشر چیک کیا گیا، اور اس کے بعد واپس کیا گیا۔ تو یہ پتہ چلے گا چونکہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے حکم دیا گیا تھا اس کی تعمیل کی گئی اور باقاعدہ طور پر ان کو یہاں شفٹ کیا گیا دونوں طرف۔ جب اڈیالہ جیل سے سپریم کورٹ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے انہیں شفٹ کیا گیا، تمام جو ضروری تھا وہ کیا گیا، جو ٹیسٹ تھے وہ کیے گئے، اور ابھی ان ٹیسٹ کی رپورٹس آنا باقی ہے، انہیں واپس جو ہے ان کے سیل ہی منتقل کر دیا گیا ہے۔ تو یہ جو خبر تھی بانی پی ٹی آئی کو لے کر۔ آگے بڑھتے ہیں، اور پیٹرولیم مصنوعات کا جو ایک معاملہ چل رہا ہے وہ آئے روز مہنگی سے مہنگی ہوتی جا رہی ہیں، چونکہ اب یومیہ تعین ہونے لگا ہے تو حکومت نے پیٹرول اور ہائی سپیڈ ڈیزل پھر مہنگا کر دیا ہے۔ ہائی سپیڈ ڈیزل 1 روپیہ 64 پیسے فی لیٹر مہنگا ہوا ہے، جبکہ پیٹرول کی قیمت میں 27 پیسے فی لیٹر اضافہ کر دیا گیا ہے۔ پیٹرولیم ڈویژن نے نئی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ اچھا، ہائی سپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 364 روپے 70 پیسے فی لیٹر مقرر کی گئی ہے۔ پیٹرول کی نئی قیمت 337 روپے 78 پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا اطلاق
21 अगस्त के लिए है। अब ये ज़ाहिर सी बात है कि यौमिया बेसिस पर इसका तयन हो रहा है, रेगुलर बेसिस पे मॉनिटर की जा रही हैं जो प्राइसेस हैं, और उसके बाद जो रिवाइज प्राइसेस हैं हम रोज़ाना एज वी स्टार्ट आवर डे तो वो आपको बता देते हैं। हम नहीं चाहते कि आप लोगों का दिन भी इतना ये प्राइसेस सुन के बुरा शुरू हो, बट ये तो अब किसी के अख्तियार में नहीं है ना, अनलेस कि हुकूमत इस पर ज़रूर कुछ कान धरे और जो इस पर एक्शन है वो ले, ताकि जो एक मुतालबा है एक बेहतर कीमतों पर पेट्रोलियम प्राइसेस को लाने का वो आ सके। क्योंकि देखिए इससे होता पता है क्या है, इससे होता ये कि आपकी पूरी की पूरी जो मार्केट है ना, इनके सिर्फ पेट्रोलियम प्राइसेस की कीमतें नहीं बढ़ती हैं। आप देखेंगे आसपास आपके जो दीगर अशिया खुरनोश है, जो आटे की कीमतें हों, इसके अलावा सब पर इसका असर पड़ता है। अब वी ब्रिंग यू अनदर स्टोरी फ्रॉम क्वेटा, जहाँ पर जाहिर सी बात है आटे की कीमतों में फिर इजाफा हुआ है। वही वाली बात है ना कि सिर्फ जब पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ती हैं तो फिर इसका इम्पैक्ट सारी की सारी कनेक्टेड चीज़ों पर पड़ता है। अब जो बोरी पहले थोड़ी मुनासिब, अब वो 2800 और 50 किलो की बोरी अब 7,000 रुपए की हो गई है। अब महंगाई की वजह से शहरी काफ़ी परेशान है, क्योंकि उसका इम्पैक्ट तो ज़रा ये तो हर आम बंदे पे पड़ता है, आपके हमारे सबके बजट पे। सबसे ज़्यादा परेशानी तब होती है आम जो सारिफ हैं, आम शहरी हैं, उनके लिए परेशानी सबसे ज़्यादा तब होती है जब किचन तक महंगाई पहुँच जाती है। और आटा ज़ाहिर है यहाँ तक भी बेसिक है ना, यानी कि एक रोटी तो आपने खानी है ना। अब मतलब चले आप चिकन की बात ना करें, आप गोश्त की बात ना करें, लेट्स से आप और चीज़ें, अब जो है सूरत हाल ये, आप चिकन गोश्त को रहने दें, दालों की बात भी ना करें, दालों की बात भी नहीं कर सकते आप। तो रोटी तो किसी चीज़ के साथ तो एक एशियन तो दे कांट लिव विदाउट रोटी। मतलब वो सर्वाइवल ही उनका इस पे। तो एनीवेज मोहम्मद आतिफ ने रिपोर्ट तैयार की है, देखते हैं ज़रा कि क्वेटा में क्या आटे की कीमतों का हाल है क्या। क्वेटा में आटा एक मरतबा फिर महंगा। 20 किलो की बोरी की कीमत 90 रुपये इजाफे के साथ 2800 रुपये तक पहुंच गई, जबकि 50 किलो की बोरी 325 रुपये इजाफे के साथ 7,000 रुपये तक पहुंच गई। होशरबा महंगाई से मुतासरा शहरी कहते हैं कि इनकी कुव्वत खरीद मुतासिर होकर रह गई है। गरीब आवाम में दिन पर दिन में आटा महंगा होता जा रहा है। गरीब के लिए आटा है, चीनी है, घी, यही सामान है और इसके अलावा फ़र्क नहीं पड़ता है। बस दिन पर दिन आटा भी महंगा हो रहा है, चीनी भी महंगा हो रहा है, बस गरीब कुछ नहीं कर सकता। गरीब का तनख्वाह 30,000 रुपया है, वो क्या पूरा करे, आटा तो दिन पर दिन महंगा हो रहा है। दुकानदार कहते हैं कि एक तो इन्हें माल महंगा मिलता है, दूसरा रास्तों की बंदिश भी महंगाई का सबब है। ये जो है रास्ते बंद है, मसला चल रहा है, गाड़ियाँ जला रहे हैं रास्ते में, इस वजह से थोड़ा रेट ऊपर चले गए, 100, 200, 150। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि आटे की कीमतों में इस्तेहकाम लाया जाए। कैमरामैन जुनेद अकबर के साथ मोहम्मद आतिफ, समा, क्वेटा। इसी इशू पर जनरल सेक्रेटरी बलूचिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन मोहम्मद नईम की जानिब से ये कहा गया है कि बलूचिस्तान की गंदम सिंध और पंजाब स्मगल हो जाती है, जबकि पंजाब और सिंध ने बलूचिस्तान को गंदम की तरसील पर पाबंदी भी लगा रखी है। समा से वो गुफ्तगू कर रहे थे और ये बहुत तशवीशनाक बात है जो उन्होंने की है कि जो बलूचिस्तान की गंदम है, ज़ाहिर है बलूचिस्तान के जो शहरी हैं वो मुतासिर होते हैं, वो पंजाब और सिंध स्मगल होने का खैर उन्होंने ये इल्ज़ाम आयद किया। क्या कहना था सुनते हैं। सूरत हाल है कि क्वेटा में जो आटे की कीमतें हैं वो बढ़ी हैं। इस पर जो फ्लावर मिल्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी फॉर बलूचिस्तान, उनका एग्जैक्टली मौक़िफ़ क्या है आप तक पहुंचा है। अब जी बलूचिस्तान से ही जो है वो एक और बहुत ही अहम खबर आपको बताएं कि बलूचिस्तान ने हिफाजती टीका जात की कवरेज में मुल्क भर में पहली पोजीशन हासिल कर ली है। आगा खान यूनिवर्सिटी के आज़ादाना सर्वे के मुताबिक सूबे में वैक्सीनेशन की जो कवरेज है वो 56.6% तक पहुँच गई है। तो ये बहुत ही एक अच्छा इक़दाम है और ये सर्वे फिर बहुत कुछ बता रहा है कि हाउ सीरियसली वहाँ पर जो एक सेहत से मुतालिक काम है वो हो रहा है और कितना इससे पॉजिटिवली वहाँ पे जो कबाइल हैं वो अप्रिशिएट कर रहे हैं। ये एक बहुत इम्प्रूविंग एक स्ट्रक्चर है। और अच्छी बात यह है कि पहले ये जो परसेंटेज थी बहुत कम थी और अब ये बढ़ती जा रही है। इट मीन्स कि शऊर जो है वो बेदार हो रहा है और चीज़ें समझ आ रही हैं। खैर मुजीबुल्लाह इस पर मज़ीद रिपोर्ट कर रहे हैं, वो देखिए। बलूचिस्तान में हिफाजती टीका जात की कवरेज में नुमाया बेहतरी सामने आ गई। आगा खान यूनिवर्सिटी के सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक सूबे में वैक्सीनेशन कवरेज
56.6% तक पहुंच गई, जो गुज़िश्ता सर्वे के मुकाबले में 19% इजाफा है। महकमा सेहत बलूचिस्तान के मुताबिक IPI प्रोग्राम की मुसलसल काविशों, मौसर निगरानी और इजाफी वसाइल की फराहमी से वैक्सीनेशन के अमल को मजीद बेहतर बनाया गया है, जिसके नतीजे में बलूचिस्तान ने हिफाज़ती टीकाजात की कवरेज में मुल्क भर में नुमाया मकाम हासिल कर लिया। नेक्स्ट साल से इंशाल्लाह ये बड़ी सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट होगी और बलूचिस्तान होपफुली एक एग्जाम्पल सेट करेगा इस रीजन में कि रूटीनाइजेशन में अगर एक पूरी एफर्ट की जाए तो बड़ी सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट हो सकती है। महकमा सेहत के मुताबिक बलूचिस्तान जैसे वसी रकबे और दुश्वार गुजार इलाकों पर मुश्तमिल सूबे में वैक्सीनेशन कवरेज में 19% इजाफा एक अहम पेशरफ्त है। हिफाजती टीकाजात की बेहतर कवरेज से बच्चों को महलिक बीमारियों से महफूज बनाने में मदद मिलेगी। रूटीन इम्यूनाइजेशन पे जितना फोकस अब है पहले कभी भी नहीं रहा है। अगर हम बच्चों को वैक्सीनेट नहीं करेंगे तो यही बच्चे जैसे ही इनकी एज बढ़ती है तो मुख्तलिफ इन्हीं 12 बीमारियों से वो बीमार होते रहेंगे। जब तक वो जवान होते तो उसके फिर ज़ाहिर बात है ज़हनी और जिस्मानी लेवल पे फिर वो उस तरह से कम्पीट नहीं कर सकता जो कि एक इम्यून बच्चा होता है, जो वैक्सीनेटेड बच्चा होता है। बलूचिस्तान में हिफाज़ती टीकाजात की कवरेज में नुमाया इजाफा बच्चों की सेहत के लिए एक मुस्बत पेशरफ्त है, जबकि मजीद बेहतरी के लिए दूर दराज इलाकों तक रसाई और वैक्सीनेशन टीमों की फील्ड सरगर्मियों को मजीद मौसर बनाने पर तवज्जो जारी है। कैमरा टीम के साथ मुजीबुल्लाह, समा, कोयटा। यकीनी तौर पर ये इंतहाई खुशाइन बात है, जहाँ पहले बहुत कम रेशो होना और आहिस्ता आहिस्ता रेशो का बढ़ना के 38% से 56 19% राइज आया। बिग अचीवमेंट। एक और अच्छी खबर है, थायराइड के पेचीदा तरीन जो केसेस हैं उसके इलाज में मारूफ ENT सर्जन डॉक्टर बख्तजादा ने अहम संगे मील अबूर कर लिया। डॉक्टर बख्तजादा ने 4000 से जायद पेचीदा थायराइड ऑपरेशंस करके आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। क्या बात है। डॉक्टर बख्तजादा ने नुमाइंदा समा इरफान मूसा ज़ई से गुफ्तगू की है, आइए आपको दिखाते हैं। ट्रेनिंग के दौरान से ही मेरा इसमें शौक़ था और मैं इसमें बहुत ज़्यादा काम करता था। तो सर्जरीज़ मैंने शुरू किए तो आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपना ENT प्रैक्टिस तकरीबन सारा का सारा थायराइड पे शिफ्ट कर दिए। मेरे सारे मरीज़ जो होते हैं उनमें 90% से ज़्यादा थायराइड के मरीज़ हैं। एक तो मेरा कैचमेंट एरिया ज़्यादा है, पूरा पाकिस्तान और कश्मीर और अफ़गानिस्तान और बाकी जो करीब के कंट्रीज़ है। हमारा सिस्टम ऐसा है कि एक तो ये सॉफ्टवेयर बेस्ड है, लाहौर के लिए अपनी लिस्टें बन रही है, इस्लामाबाद के लिए अपनी होती है, कराची के लिए अपना, कश्मीर के लिए अपना और KP के लिए अपना जो पेशावर में मैं बेस्ड हूँ। सोशल मीडिया के थ्रू पूरी मुल्क से और बाहर से भी मरीज आते हैं तो इसलिए मेरा ये नंबर ज़्यादा हो गया। पाकिस्तान में नहीं, ये दुनिया में 2 रिकॉर्ड्स जो है ना वो मैं इस पे काम कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अचीव कर लिए। एक पर डे 23 केसेस हमने किए इसी सेंटर में, और दूसरा जो है एक सर्जन का टोटल नंबर ऑफ केसेस है। ये हमारा बिल्कुल डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड है, सब चीज़ें मौजूद है और सॉफ्टवेयर बेस्ड है, डेटाबेस में सब कुछ है। ये 4000 से ज़्यादा है, 5000 को टच कर रहा है। अभी हमने गिनेस बुक के प्रोसेस शुरू की हुई है, उसको अप्लाई की है, वो भी हो जाएगा इंशाल्लाह। ये आम तौर पे गरीब मरीज़ों में इसके रेशो ज़्यादा है। 80% मरीज़ जो है वो गरीब होते हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते। मेरा माइंड इस तरफ गया कि कोई सिस्टम ऐसा हो कि ये पेशेंट्स के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह वो सिस्टम हमारा मैच्योर हो गया है तकरीबन, और बाय जनवरी नेक्स्ट ईयर हम इस पोजीशन में होंगे इंशाल्लाह कि ये सर्जरीज हम फ्री करवा सकेंगे। वी आर सो प्राउड ऑफ सच मेडिकल। हमारे पास जो फैसिलिटीज़ हैं उस हवाले से भी, जो इस तरह के डॉक्टर्स हैं उस हवाले से भी, यकीन तौर पे ये हमारा एक कहते हैं ना कि एक सरमाया है, हमारे एसेट हैं। आगे बढ़ते आपको बताते हैं कि एक ख़ानदान सफ़र पर निकला था, लेकिन बलूचिस्तान के दश्त में एक लम्हे ने उनकी जो पूरी ज़िंदगी वो बदल दी। कराची के ताजिर अली मुर्तज़ा को बीवी और बच्चों के सामने मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। उनकी अहलिया को भी 4 गोलियां लगी। अली मुर्तज़ा की बेवा कहती हैं कि अगर ये रास्ते शहरियों के लिए महफूज नहीं हैं तो उन्हें बंद कर दिया जाए, ताकि किसी और माँ, बीवी और बच्चों को अपने प्यारों की लाश के साथ ऐसी खौफनाक रात ना गुजारनी पड़े। जाहिर सी बात है, उसके विजुअल्स हम सब ने देखे थे, कितना डरे सहमे वो बच्चे नज़र आए, खातून खुद। तो ये एक लेकिन इससे बढ़कर और क्या होगा कि अपने ही मुल्क में आप अगर कहीं घूमने निकलते हैं, आप कहीं बाहर जाते हैं और इस तरह बेदर्दी से आपको कोई भी शख्स आए
اور آپ کو گولیاں مار کر آپ کی فیملی کے سامنے، آپ سوچیں وہ بچے جنہوں نے اپنے باپ وہ کو اس طرح راستہ دیکھا، بھٹکے تھے نا، ایکچولی وہ صرف نیویگیشن کا ہوا تھا کہ وہ راستہ بھٹکے تھے، لیکن دیکھیں وہ انہیں پتہ نہیں تھا کہ جی ہم نے وہ پاکستان میں ہی موجود تھے، وہ بلوچستان میں ہی موجود تھے، تو یقینی طور پر اس طرح کے واقعات دل دہلا دینے والے ہیں۔ فروالی اس پر رپورٹ کر رہی ہیں، وہ دیکھتے ہیں۔ عائشہ علی مرتضیٰ کی وائف، ہم کوئٹہ گئے تھے 3 دن کے لیے، رات کے ٹائم واپس آ رہے تھے، 12 بجے کا وقت تھا، گوگل میپ تھا تو وہ آف لائن میپ چل رہا تھا، جب آپ میپ پہ آپ کوئی ٹرن لے لیتے ہو تو وہ اپنا راستہ بھی بدل دیتا ہے۔ میرے ہسبینڈ کو بھی یہی لگ رہا تھا کہ یہی صحیح راستہ ہے یا یہی شارٹ کٹ ہے، کیونکہ وہ راستے کی جو وہ بھی تھی وہ کم ہو گئی۔ 3-4 لوگ تھے، انہوں نے ہمیں اسٹاپ کیا، مطلب ان کو آتی نہیں تھی اردو، تو وہ میرے ہسبینڈ سے اشاروں میں کہہ رہے تھے کہ آپ شیشہ نہیں سے کرو، سر پہ ایک پگڑ ٹائپ پہنی ہوئی تھی اور دھوتی ٹائپ شلوار تھی، اور میرے ہسبینڈ کو اشاروں میں ہی وہ کہہ رہے تھے کہ آپ باہر آ۔ میرے ہسبینڈ تھوڑا سا ڈر گئے، میرے ہسبینڈ نے نا ایکسلریٹر دبا دیا، مطلب گاڑی چلا دی انہوں نے پھر فائرنگ شروع کر دی، اوپن فائر شروع کر دیا انہوں نے۔ 3-4 منٹ تک کہوں گی کہ وہ زندہ تھے اور میں اس وقت بے ہوش ہو گئی تھی، میں جیسے ہی مجھے گولی لگی تھی تو میں سیٹ کے نیچے گر گئی تھی، بچوں کے رونے کی بھی آوازیں آ رہی تھی، مجھے اپنے ہسبینڈ کی بھی آوازیں آ رہی تھی کافی دیر تک، 8-10 منٹ گزرے ہوں گے۔ اس کے بعد جب میری آنکھ کھلی تو میرے ہسبینڈ زندہ نہیں تھے، گن سے انہوں نے نا شیشہ توڑا اس طرح ہسبینڈ کے سائڈ والا، انہوں نے مجھے اشارہ کر کے بولا کہ آپ لوگ جاؤ یہاں سے گاڑی چلا کے، لیکن میں اس وقت کیسے گاڑی چلاتی کیونکہ میرے ہاتھ میں بھی گولی لگی ہوئی تھی اور میں اپنے ہسبینڈ کو ہلا بھی نہیں پا رہی تھی۔ بچیوں کو تھوڑا دلاسا دیا کہ مما ٹھیک ہے، ابھی ہم گھر چلے جائیں گے۔ حکومت سے ابھی یہی کہنا چاہوں گی کہ جو راستے نہیں سیف ہیں آپ ان کو بند کروا دیں۔ بچے ہر چیز بار بار یاد کرتے ہیں، میری بڑی والی تو اسپیشلی کہتی ہے کہ میں تو منع کری تھی وہاں نہیں جائیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں کہ میں، کیونکہ بچوں سے یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ بابا کو مس کر رہے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بابا کو اپنے پاس بلایا ہے، بس وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم بھی مس کر رہے ہیں، اب آپ ہمیں واپس بھیج دیں بابا کو۔ ہم بھی خیر یہ دعا کرتے ہیں کہ ایسا کسی کے ساتھ نہ ہو۔ آپ بچے ان کے دیکھ رہی تھیں، مطلب کتنی پیاری بچیاں، اور کس طرح ایک لمحے میں پوری زندگی کا بدل جانا، تو ایسا کسی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ آگے بڑھتے ہیں، بلکہ اسی سے جڑی ہوئی خبر کہہ سکتے ہیں، چونکہ یہ دہشت گردی کا شکار ہوئے یہ لوگ بھی، تو وزیر اعظم کا دہشت گردی کے متاثرین کی یاد کے عالمی دن کے موقع پر پیغام، پاکستان دنیا کے ساتھ مل کر دہشت گردی کے متاثرین سے یکجہتی اور خراج عقیدت پیش کرتا ہے، وزیر اعظم نے یہ کہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ دہشت گردی بنی نوع انسان کو درپیش سنگین ترین مسائل میں سے ایک ہے۔ دہشت گردی کے متاثرین میں جاں بحق افراد کے لواحقین اور عمر بھر کے لیے زخمی شامل ہیں، وزیر اعظم نے یہ کہا ہے، اور انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ممالک میں شامل ہے۔ دس از ریئلی انفارچونیٹ۔ افواج پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بیش قیمت جانوں کی قربانیاں دی ہیں، ظاہر سی بات ہے، اس میں تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے نا۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے جو ہمارے بہادر اہلکار ہیں اور معصوم شہریوں نے بھی جانوں کا نذرانہ اپنی پیش کیا ہے۔ اس دہشت گردی کی جنگ میں شہری بھی ریاست کے ساتھ کھڑے نظر آئے، ہر وقت، ہر لمحہ، ہر پل۔ اب دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی قربانیاں قیمتی جانوں تک محدود نہیں ہیں۔ دہشت گردی کے باعث پاکستان نے بھاری معاشی اور جو سماجی قیمت ہے وہ بھی ادا کی ہے، تو وزیر اعظم شہباز شریف نے آج کے اس دن کی مناسبت سے بڑا ایک امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے جو کہ سامنے رکھا ہے، اور دیکھیں اس بات میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ آپ جا کر دیکھیں کہ سب سے زیادہ قربانی اگر کسی نے دی ہے، پاک سرزمین نے دی ہے، ہماری اس پاک دھرتی نے دی ہے اور ٹیررزم کے خلاف، اور نہ صرف اپنی سرزمین کا دفاع کیا ہے بلکہ ہم تو جو دیگر ممالک ہیں ہم تو ان کے لیے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جو پاک افواج ہے انہوں نے اپنی جانوں کے باقاعدہ نذرانے پیش کیے ہیں۔ اقوام متحدہ کی جو ہم فورس میں ہم دیکھیں کہ کتنا ہمارا ایک بہت پرومیننٹ ایک سگنیفیکنٹ رول ہے، اور اس میں تو ظاہر ہے ہم کیا ہی بات کریں، آج تو پوری دنیا اس چیز کو ایکسیپٹ کرتی ہے، مانتی ہے کہ سب سے زیادہ اگر دہشت گردی کے خلاف کوئی ڈٹا رہا ہے، کوئی ملک کسی کا عزم پختہ رہا ہے، تو وہ صرف اور صرف پاکستان اور پاک افواج، اور ظاہر سی بات ہے ہمارے شہری جو کہ ہمیشہ ہمہ وقت پاک افواج کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں۔ بالکل، اور آپ کے ہمسائے نے بہت کوشش کی کہ یہ جو فیکٹر ہے یہ ختم ہو، لیکن
پاکستان جو ہے وہ آج پوری دنیا مان رہی ہے کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف ڈٹ کر کھڑا ہے. ایک اور اہم ملاقات کا ذرا ذکر کرتے ہیں. فیلڈ مارشل عاصم منیر سے شامی وزیر خارجہ اسد حسن الشیبانی کی وفد کے ہمراہ ملاقات ہوئی ہے. فیلڈ مارشل عاصم منیر سے شامی وزیر خارجہ نے GHQ میں یہ کی ہے ملاقات اور باہمی دلچسپی کے امور اور علاقائی سیکیورٹی کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. پاکستان اور شام کے درمیان دفاعی اور سیکیورٹی تعاون مزید مضبوط بنانے اور اسے بڑھانے کے جو کہتے ہیں نا کہ اس حوالے سے انیشیٹوز اس میں بات کی گئی ہے. فیلڈ مارشل نے ایسا کہا ہے. پاکستان اور شام کے دیرینہ برادرانہ تعلقات کو بھی اس ملاقات میں اجاگر کیا گیا. ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر نے عالمی امن علاقائی استحکام پر پاکستان کا نقطہ نظر پیش کیا اور مشترکہ سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تعاون اور مشترکہ کوششوں کی اہمیت پر بھی زور دیا گیا. شامی وزیر خارجہ نے علاقائی امن اور استحکام کے فروغ میں پاک فوج کے کردار کو سراہا ہے اور پاکستان اور شام کا دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ اس موقع پر سامنے آیا. دونوں ممالک کا دفاع کے شعبوں میں باہمی روابط اور تعاون بڑھانے پر بھی اسی اہم موقع پر اتفاق سامنے آیا. کچھ ویژولز بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں 1-on-1 ملاقات کے. اب یہ ویژولز ہیں اور اسی تناظر میں بہت ہی اہم ملاقات اسے تصور کیا جا رہا ہے.